अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। एक बहुत मशहूर जुमला है जो कहते हैं कि घबराना नहीं है। ये आपने बार बार सुना होगा और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि घबराना इसलिए नहीं है कि हालात काबू में हैं, मगर बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम प्राइसेस की बढ़ती हुई कीमतें, साथ ही साथ इस वक्त हुकूमती तर्जुमानों की फौज जो इस वक्त ये कहने के लिए इस वक्त टीवी पे नजर आती है कि इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई तो है, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, इस वक्त पूरे खत्ते की यही सूरत हाल है। शौकत तरीन का कहना है कि इस वक्त खत्ते की सूरत हाल के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोलियम प्राइसेस कम है, लेकिन अगर आवाम ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि पेट्रोलियम प्राइसेस अगर खत्ते के लिहाज से आप देखेंगे तो आप जिन ममालिक की मिसालें दे रहे हैं, अगर आप ईरान या शाम या दीगर ममालिक की मिसालें दें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कीमतें इंतहाई कम हैं और वहाँ पर इंसान जो है वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है, कम अज़ कम इस लिहाज से कि वहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई नहीं है। इस वक्त देखा जाए शहर कराची की सूरत हाल देखें, जहाँ पर बारिशों के बाद इस वक्त तबाही मची हुई है, खासतौर पर ज़िला वस्ती की अगर बात करें, जहाँ पर इस वक्त बारिश की वजह से केडीए चौरंगी हो या हैदरी हो या नॉर्थ कराची के एरियाज़ हो, वहाँ पर इस वक्त बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर सूबाई तर्जुमान नजर आते हैं जो ये कह रहे हैं कि इस वक्त कुछ जगहों पे पानी जरूर मौजूद है, मगर इस वक्त सड़कों की सूरत हाल बेहतर है। सड़कों की सूरत हाल बेहतर किस तरह है, जबकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 24 मिलीमीटर सबसे ज्यादा नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके बावजूद इस वक्त सूरत हाल यह है कि कराची के बेशतर इलाके जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और वहां से लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब वफाकी हुकूमत पर नजर डालें तो वहां पर भी मुख्तलिफ तर्जुमान नजर आते हैं जो बढ़ती हुई महंगाई पर दिफा करते हुए नजर आते हैं, और अगर सूबाई हुकूमत के ऊपर नजर डालें तो वहां पर भी मुख्तलिफ तर्जुमान नजर आते हैं जो इस वक्त सूबाई हुकूमत की तरफदारी करते हुए हमें नजर आते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैस मंसूर साहब जो कि समाजी रहनुमा, इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ताहिर रज़ी साहब, तज़कियाकार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। कैस मंसूर साहब, आपसे बात का आगाज करेंगे। इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई है और पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। शौकत तरीन साहब का और ख़ास तौर पर जो हुकूमती तर्जुमान है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है और खित्ते में कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी वजह से कीमतों में इजाफा करने पर मजबूर है। इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो महंगाई हो रही है, और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो कुछ भी असर नहीं है किसी भी चीज़ का। आप देख लें इमरान खान साहब को इज लीस्ट बॉदर्ड कि कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से आए हैं और जिस फोर्सेस से बैठे हुए हैं तो आपके सामने हैं। उनको अब सिर्फ ये है कि मैंने एक प्राइम मिनिस्टर बनना था। उनकी टीम ने भी यही गोल अचीव करना था, एक दफ़ा इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। वो गोल अचीव कर चुके हैं। अब उन्हें ना गरीबों की फ़िक्र है, ना कराची के काम की फ़िक्र है। अब आप ये देखें कराची में उनकी क्या टीम है, कोई टीम है उनकी? किसी सूरत उनको ना, उनकी कोई भी टीम किसी एरिया में भी कमांड करके काम नहीं कर रही। और पीएम साहब खुद भी अब वो वाली कमांड नहीं कर रहे जिसके लिए वो पॉपुलर थे। बिल्कुल वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे गवर्नमेंट में, लोगों में, गरीबों में। और ये बहुत अलार्मिंग पोजीशन है पाकिस्तान की। जैसे पेट्रोल से उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए हर चीज़ बढ़ जाएगी। आप ये देख लें कि आपके पूरी ट्रांसपोर्ट पिक एंड ड्रॉप बसेस के चार्जेस, इवन एरोप्लेन वालों ने भी बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब आप देख लें 10 डेज़ के अंदर से क्या जब ये पोजीशन आ रही होती है तो हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आज मैं ये देख रहा था कि 42% चिकन बढ़ गया है जो एक मंथ में है, 30 समथिंग मीट बढ़ गया हुआ है। ग्रॉसरीज, आप जितने जो लोग गरीब लोग हैं जो सैलरीड हैं उनके लिए तो ख़त्म हो गया कि यहाँ KESC का बिल दें। KESC वालों ने भी टैरिफ अपना दे दिया इंक्रीज़ करने का कि जी ये बढ़ रही हैं तो हमने भी बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नर साहब भी जो सुबह, अगर हम सिंध की बात करें, जो गवर्नर साहब को उन्होंने दिया हुआ एक टास्क दिया और गवर्नर साहब से अप्रूवल होता है, उनको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए और उनके MNA MPs को पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहिए। और मैं तो मीडिया को सर एक चीज़ खास कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ 8-9 साल से, कभी आप जो महंगाई जिसका आप लोग कहते हैं कि जी वो चीज़ महंगी, कभी उन लोगों को तो बुलाएं। आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। ये IMF को इन्होंने सेल कर दी हुई हर चीज़। आप इनसे एक्सपेक्ट, आप अगर इनकी जगह किसी MNA MPA की जगह आम की रेडी वाले को बिठा देंगे ना, वो MNA से ज़्यादा नरम दिल वाला आदमी होगा और आपके आम सस्ते हो जाएंगे। अच्छा, आप इनको भी बुलाना शुरू करें और MNA MPA का थोड़ा सा 1 महीना भी बैकआउट करें तो ये लोग काम करेंगे। आप लोगों ने, मीडिया वालों ने इतना इनको बुला के पक्का कर दिया है कि इनको पता है कि यही सवाल होंगे, यही जवाब दोगे और घर जाके सो जाएंगे। आप बुलाएं जरा गरीब रेडी वालों को, आप गरीब दुकानों वालों, गरीब को, ताजिर इत्तेहाद के लीडरों को ना बुलाएं, गरीब को बुलाएं।
اور پھر اس کا دیکھیں کہ وہ کتنی سستی آپ کو آئیڈیاز دے گا اور آپ کے ملک میں سستائی ہوگی. آپ ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں آپ. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب, اس وقت دیکھا جائے تو جو حکومتی ترجمان ہیں وہ ہمیں دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مہنگائی کا, خاص طور پہ, جبکہ مہنگائی کا کیسے دفاع کیا جا سکتا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں کہوں گا شوکت ترین صاحب کے پیچھے جو ہے ایک بدترین ناکامی ہے تحریک انصاف کی. اور وہ کیا کریں گے جب انہوں نے شروع سے ہی تحریک انصاف نے اپنی پالیسیز کو اس طریقے سے چلایا ہی نہیں. وہ مجھے آئی ڈونٹ نو وہ پلان کوئی لے کے آئے تھے یا نہیں آئے تھے, لیکن اگر پلان لے کے نہیں بھی آئے ہوتے تو کوئی نہ کوئی پلان اس دوران بن سکتا تھا. 3 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے, اور اس پیریڈ کے اندر انہوں نے کچھ ایسے اقدامات نہیں کیے. ان کے پاس ہے کیا دفاع کرنے کو؟ کچھ بھی نہیں, سوائے آئیں بائیں شائیں باتیں کر کے, اور اس کے بعد چینل پہ سے وہ چلے جاتے ہیں, فوٹو بھی آ جاتی ہے ان کی, نیکسٹ ٹائم ان کی نوکری پکی ہو جاتی ہے. دیکھیں سب سے بڑا اس وقت میں بتاؤں بیسیکلی جو نقصان ہوا ہے نا اس کا, وہ ہوا ہے 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم نے جو ہے وہ ملک کے پورے سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دیا. آپ دیکھیں جتنی بھی ویجز ہیں, مزدور کی ویجز, ہر صوبے نے اپنی مقرر کرنی ہے. جناب یہ کیا بات ہوئی کہ پنجاب میں گندم کے ریٹ الگ ہوں گے تو سندھ میں الگ ہوں گے, تو وہاں دودھ الگ ہوگا, پیٹرول کی پورے پاکستان میں ایک ہی پرائز ہوتی ہے نا سر, اس میں تو چینج نہیں ہوتی. تو پھر ویجز کے لیے کیوں یہ ایسا کیا گیا ہے کہ جس صوبے اپنے طور پہ ویجز کو فکس کریں گے؟ ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا تھا کہ 25,000 مزدور کی جو ہے نا ویج منیمم ہوگی. کیا ہوا ہے اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اعلان کر کے خوش ہو گئے, اس کے بعد جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں حال یہ ہے بھائی, اگر انڈسٹریلسٹ اگر 5,000 روپے ان کو زیادہ دیں گے, ہمارے یہاں ایک عجیب سسٹم ہے, ہم لنگر خانے کھولنے کے لیے بالکل آگے ہوتے ہیں. ہم رمضان میں شاپر لے کے نا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور روڈ میں مطلب یہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور تصویریں کھچانا کوئی بری بات نہیں ہے. میں اس کو برا نہیں سمجھتا کہ اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں اور وہ تصویر آ رہی ہے, مے بی پاسبل وہ تصویر دیکھ کے دوسرا آدمی بھی اس کو فالو کرے, دس از ناٹ بیڈ. بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ تصویر نہیں دینی چاہیے, بٹ آپ کم سے کم ویجز بڑھائیں نا. آپ ویجز وہ کر دیں کہ بندہ آپ تھیلا لے کے کھڑے ہو روڈ پہ اور لینے والا کوئی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں سسٹم, اس کو کہیں گے مدینے کی ریاست, کہ جب آپ کے پاس دینے والے کھڑے ہوں گے لینے والے نہیں ہوں گے. جب آپ وہاں پر مہنگائی دن بدن بڑھاتے جائیں گے, آپ دیکھ ہی نہیں رہے. اچھا چلے خالی آپ یہ دیکھ لینا, آپ گلوبل دیکھیں پوزیشن کیا چل رہی ہے, آپ کی آنکھیں ویسے ہی روشن ہو جائیں گی. جب آپ دیکھ ہی نہیں رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ الجھے میں اپنے مسائل میں, اپنے اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو, اس نے یہ کر دیا, اس کو ایکسٹینشن دے دیں, اس کی ایکسٹینشن لیس کر دیں, کسی طرح اس کو لے آئیں, اس کو بگائیں, اس کو رکھیں. جب آپ کی کنسنٹریشن, آپ کی فوکس اس چیز پہ ہوگی, آپ کیسے پبلک کے لیے کر سکیں گے؟ پبلک کے لیے کرنے کے لیے جناب علی آپ کی پوری ٹیم کو کودنا پڑے گا, آپ کے وزراء کو کودنا پڑے گا. آپ مجھے بتائیں کراچی سے جتنے بھی MNA اور MP سلیکٹ ہوئے تحریک انصاف کے, کتنوں نے آگے کراچی والوں کو کبھی آگے بیچ پانی کے اندر کھڑے ہو کے کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ صرف اتنا کہو, چھوڑ دیں. باقی تو سندھ گورنمنٹ کرتی ہے, جی چلو جی پروونس میں آتا ہے, واقعی پروونس بہت بری ہے, فلانا ہے, یہ وہ, تو ساری باتیں چھوڑ دیں. فار مورل سپورٹ آپ نے کب دیکھا, کب ان کا کوئی وزیر آیا اور اس نے آ کے پبلک کے لیے کھڑا ہوا ہو, اس نے کہا ہو کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہاں یہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے نا؟ کیا ان کے وزیر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے؟ سر لیکن روڈز جو آپ بتا رہے ہیں ٹوٹی ہوئی, ابھی روڈز بعض بنائی تھیں اور ایک ہی بارش میں وہ بہہ گئی ہیں. اس وقت جو ہے وہ کراچی کی کوئی ایسی شاہراہ نہیں ہے, سڑک نہیں ہے 4K چلنگی دیکھ لیں سر, مکمل طور پر سلامت ہو. ان بارشوں کے اندر تو بہہ چکی ہیں. جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب تک آپ کرپشن کو نہیں روکیں گے, روڈوں پہ ہوتا کیا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا سندھ گورنمنٹ کا ایک اسکینڈل, ڈیکس اسکینڈل, ٹھیک ہے جی, 29,000 کی وہ خرید رہے ہیں اسکول ڈیکس, جبکہ وہ ڈیکس اگر بہت میکسیمم پہ جائیں تو 6 to 8, 10, ایک دو نے تو بلکہ وارنٹی بھی دی ہے کہ 15 سال کی وارنٹی دیں گے. 29,000. آپ یہ دیکھیں تو روڈوں میں کیا ہوتا ہوگا جب اتنی کھلی ہو رہی ہے کرپشن. دیکھیں جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی, جب تک اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا, جب تک فوکس نہیں کریں گے, روڈ آپ 100 مرتبہ بنا لیں, باہر کے ملکوں میں کیوں نہیں روڈ ٹوٹتی؟ 10 سال بعد 12 سال بعد کہیں تھوڑا سا روڈ میں کوئی پیچ لگتا ہے. یہاں تو مطلب کینٹونمنٹ بورڈ کے جو DHA ہے, میں DHA میں رہتا ہوں, وہاں پر روڈوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ پیچ لگائے ہوئے, تو باقی اور اسپلٹ کیا ہوا ہے شہر کو, 12% اس کے پاس ہے, 30% اس کے پاس ہے, 40% اس کے پاس ہے, وہ اس کو کہتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے. اچھا میں اب مزے کی بات بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے مطلب بہت ساری ایسی روڈز ہیں جن پر روڈ نہ بنانے
روڈ بنانا تو ظاہر مشکل ہو سکتا ہے، پیسے زیادہ لگے، خالی اس کی ریپیئر کر دے نا، خالی ریپیئر کر دے تو بہت عوام کو، مگر عوام کے لیے تو کچھ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے نا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہاں ٹائم کیا ہے، اس فنکشن میں چلے گئے فوٹو کھچا لی، اس فنکشن میں چلے گئے فوٹو کھچا لی، کھانچا کہاں سے ہو رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اوپر والوں کو پیسہ پہنچانا ہے، ہم نے کھانا ہے، اس چکر سے نکلیں گے تو بھائی کوئی کام ہوگا نا عوام کا. صحیح بات ہے. اچھا خیر صاحب، اس وقت اگر ہم دیکھیں شہر کراچی کے جو پیچز لگانے کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے اور اتنے برے طریقے سے لگاتے ہیں کہ وہ اسپیڈ بریکر ٹائپ بن جاتے ہیں، لوگوں کو ویسی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کا کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ روڈ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو کتنا روڈ بنانا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی اصول ضوابط جو ہے لاگو ہوتے ہیں؟ اچھا ایک چیز میں ضرور بتاؤں گا کہ ابھی اسٹیٹ بینک نے بھی جو لیزنگز کے اوپر کہی ہے کہ 30 لاکھ تک ہو، ابھی کتنا کار انڈسٹری کے اوپر کرائسس کریٹ کر دیا کہ لوگوں نے انویسٹمنٹ اتنی منگوائی ہے اور لیزنگ میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے. آپ نے دیکھا ہوگا سر لاسٹ ویک کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ لوگ 3 ملین سے اوپر لیزنگ نہیں ہو کہ جی 3 ملین سے اوپر. اور آپ کو پتا بڑی گاڑیاں آتی لیز کے اوپر نا، تو ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے پرائم منسٹر کو اور یہ چیز ختم کرنی چاہیے. دوسرا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا روڈز کا، سر آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں فیڈرل پیسہ نہیں دے رہا، ہمارے پاس لمیٹڈ پیسہ ہے. آپ کے پاس آپشن ہی ہے کہ آپ روڈ ریپیئر کر دیں. آپ بڑی اچھا اب یہ روڈ ریپیئر کیسے کرتے ہیں؟ پرانی روڈ کے وہ لگاتے ہیں، وہ کتنے سالوں سے روڈ بن رہی ہے. آج ہی کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ آپ کے چینل میں آیا، ہم نے کتنا ایڈمنسٹریٹر صاحب کو کہا کہ وہ یوسف گوٹ کا انہوں نے وعدہ پورا کیا، نہ روڈ ہے نہ ڈسپینسری ہے نہ کچھ، آپ آ جائیں. ایڈمنسٹریٹر صاحب تو بالکل فیل ہو چکے ہیں، وہ فیس بک تک آئیں گے، لان میں بیٹھے ہوں گے، نئی نئی کہانیاں نئے نئے شوشے ڈیلی چھوڑ رہے ہوں گے. آج انہوں نے وقار مہدی صاحب کی ایک ٹیم بھیجی اور آپ وہ ٹیم دیکھتے کہ ان کا پروٹوکول ہی 2 منٹ کا تھا کہ ایک روڈ سے گزرنے کا، 15-18 گاڑیاں، اور کیا کر کے گئے کہ جی یہ نالا صاف کرا دیں گے. مطلب اتنے پروٹوکول کے ساتھ نالا صاف کروانے آئے ہیں تو بھائی آپ آتے ہی نہ کسی کو پیسے دے دیتے دہڑی داروں کے، وہ نالا صاف کروا لیتا. کہ ان کا انٹرسٹ دیکھیں کہ لوگوں کو نالا گٹروں ٹوٹی روڈوں پہ لگا دیا، اور الیکشن میں کیا کہیں گے کہ جی روڈیں ہم نے بنا دی ہیں، نالے صاف کرا دیے ہیں، یہ گٹر صحیح کروا دیے. آپ بتائیں یہ تو 25 سال پرانے کا سر کچھ نہیں. نالا پہلے فنڈ دیا پیپلز پارٹی نے یوسف گوٹ کی ٹیم کو، پتہ نہیں گیا نالا اور وہ کہاں پہ گیا، لاکھوں میں. لیکن ایک لیڈر ہے بلاول صاحب ہے، وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، انہوں نے تو خود تو نہیں جانا، انہوں نے انہی لوگوں کو کہنا ہے. جب یہ اپنے گراس روٹ سے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے کہ بھائی میں نے ایک ایریے کا صدر بنایا ہوا ہے اور اس کو میں 50 لاکھ بھجوا رہا ہوں نالا صاف کرنے کا، اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. اس نے 1 لاکھ کی دہڑی دار لی، 49 آپس میں بانٹ دی اور ختم. آج وقار مہدی صاحب آئے، بڑی اچھی بات ہے، بارش میں وہ آئے، ان کی پوری ٹیم آئی، آپ کے تھرو ان کو ملی پوزیشن کہ یوسف گوٹ میں کتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے. لیکن کیا کر کے نالا صاف کے تو پیسے جا چکے ہیں 1 سال پہلے سے. اب کیا کرنے آئے آپ؟ پہلے تو یہ پکڑیں گے جی پہلے نالے صاف کا جو فنڈ تھا وہ کہاں گیا، اب نالا بھرا کیوں ہے. ستیہ ناس ہوا پڑا یوسف گوٹ کا، اتنا ظلم جاتی. اور میں کہتا ہوں آج ان کا آنا، وقار مہدی صاحب کا آنا، ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کی آج ہار ہوئی ہے کہ آپ کی ٹیم کیوں نہیں ہے. اچھا لیکن مرتضی وہاب تو پھر بھی ہمیں سڑکوں پہ نظر آئے، لیکن وزیر بلدیات کہاں ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. فی الحال دیکھیں وہ فرنٹ پہ لا رہے مرتضی وہاب صاحب کو ہی ہے نا. آپ دیکھیں ان کے اوپر ایک تھا کہ وہ الیکٹ نہیں ہوئے، لوگ بھی پسند نہیں کر رہے تھے. ان کی اپنی پارٹی میں بھی ہوں گے کہ جی ایک MP الیکٹ نہیں اور اس کو اتنی آپ ریسپیکٹ دے رہے ہیں، ہم تو الیکٹڈ ہیں ہمیں کیوں نہیں. اس پہ کی بیس پہ ان کو ادھر کیا گیا ہے اور ادھر وہ تھوڑا سا کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہوتا ہی ہے نا سارا، ایک بندہ الیکشن ہارا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک منسٹر کا ایک قسم کا عہدہ دے دیا جائے اور جو جیتے میں ان کو کوئی پوسٹ نہ دی جائے. اس بیس پہ یہ ایڈمنسٹریٹر ہے. صاحب آپ سے تفصیلی بات کریں گے، ایڈمنسٹریٹر صاحب نے آپ سے کئی وعدے کیے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یوسف گوٹ پر کام کیا کافی قیس منصور شیخ صاحب نے، کیونکہ سماجی رہنما ہے. سر آپ نے کام تو بہت کروایا وہاں پہ، ایک عرصے سے ہم آپ کی کاوشوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر صاحب نے آپ سے وعدے بھی بہت کیے تھے، لیکن اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کام کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ایڈمنسٹریٹر صاحب صرف ایزی کام کر سکتے ہیں اور غریبوں کے علاقے میں نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اس ملک کی تقدیر ہی اس وقت بڑھے گی کہ جب غریب کے علاقے سے جو الیکٹ ہوا ہوا MNA MP ہوگا وہ پیسے لگائے وہاں پہ اور اس کو ایک چیلنج لے. اب وہاں پہ جو MNA وہاں کا وہ ڈیفنس کا ہے. اب اس کا ٹارگٹ، اس کا لائف کا گول یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں پیسے کما کے چلا جاؤں. اس کا گول یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس لیول کا ڈیفنس ہے میں کم از کم جہاں سے الیکٹ ہوں اس کو اس لیول پہ لے کے جاؤں. اب اس نوجوان نے اپنا ایک کک ہے اس کو کوارڈینیٹر بنایا ہوا ہے، مقصود نام کا ہے. اب وہ کوارڈینیٹر صاحب جب ایسے ہیں تو آپ بتائیں کہ وہ کیا کرائے گا ترقی. اب
ایک روپے کا کام نہیں کرا رہے, ایک سیوریجز کا کام ہوا نہ, پروونشل اسمبلی کی پروونشل گورنمنٹ انٹرسٹ لے آپ سے وعدے بھی کیے تھے نہیں, آج وعدے کے ہوا نا سر. یہ وقار مہدی صاحب آئے ہیں جو کہ ان کی فیلڈ کے بھی نہیں ہے, نہ وہ کے ایم سی کے ہیں. جان چھڑانے کے لیے انہوں نے ان کو بھیج دی, ایک فیس سیونگ کے لیے ان کا فوٹو سیشن ہوا, وہ چلے گئے. اب نالے کے لیے انہوں نے دہاڑی دار دے دی کہ جی آپ نالا صاف کروا دیں. کیا یہ ہے؟ انہوں نے ہم سے ڈسپینسری کا وعدہ کیا تھا, انہوں نے ہم سے ہر گلی سی سی کا کیا تھا. 100 گلیاں سی سی ہونی ہیں سر, 100 گلیوں کا سیوریج سسٹم ہے سر. یہ قوم یوسف گوڈ کی کہ ان سے بھیک زکات نہیں مانگ رہی, بلکہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, جو چیز کھا رہے ہیں, پیٹرول لے رہے ہیں, سب چیز میں ٹیکس ہے. بس ان کے اوپر ایک ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں. غریب کا کیوں نہیں کوئی ایم این ایم پی کام کرے گا؟ وہاں کی بیواؤں کا فنڈ کھا چکے ہیں یہ لوگ, وہاں کے یتیموں کا فنڈ کھا چکے ہیں. کیسے وہ زندگی گزارے؟ نہ وہاں پہ ڈسپینسری ہے. ٹھیک ہے, اس بارے میں جو شہر کراچی کی حالت ہے یا مختلف علاقوں میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر لوگوں کی زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے, اس پر بات کریں گے. شاہینہ شیر علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہینہ صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو شہر کے مختلف علاقے ہیں, خاص طور پہ سڑکوں کی بات کریں تو وہ نہ صرف پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پہلے تو اس پہ بتائیے گا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, آج جتنی طوفانی بارش تھی پیشن گوئی تھی, اس کے جو رین الرٹ جو جاری ہوا, اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں شہر قائد میں کا حال کیا تھا کہ ساری روڈیں جو ہیں وہ کلیئر تھی, مشین جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل اس شہر قائد میں کام کیے ہیں اور آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کام کرے گی. اگر کوئی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ بھی ہمیں ہی بنانا ہے. ٹھیک ہے, کام میں دیر سویر ہوتی ہے لیکن کام جو کر دکھائے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرے گی. کوئی ایک آدھ روڈ نہیں بلکہ پورے کراچی کی روڈ اس وقت جو ہے وہ خستہ پوری کراچی کی روڈوں کا یہ صورتحال نہیں ہے. آپ جس طرح سے میرے بھائی کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ ہم سے تو سوال کر رہے ہو 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کا رائٹ ہے وہ دیا نہیں جا رہا, پھر بھی ہم کام کر رہے ہیں. آپ ان سے تو بات کریں, آئے دن یہ ملک میں یہ کیا تماشا ہے, ہر 4 دن کے بعد پیٹرول کی پرائز جو ہے یہ بڑھاتے ہیں. جب پیٹرول کی پرائز بڑھتی ہے نا تو ساری چیزیں خود بخود کنٹرول سے باہر آ جاتی ہیں. اس پہ آپ لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. غریب جو ہے نا وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. نظر آ رہے ہیں تو صرف سندھ کے وہ سڑکیں جو ہمیں بنانی ہیں, ہماری اے ڈی پی اسکیم میں موجود ہے. 20,000 مہنگے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بات یہ آ رہی ہے شاہینہ صاحبہ کہ مہنگائی پر بھی ہم بات کر رہے ہیں. میں کہوں گی نا, یہ لوگ جو کینٹینر پہ چڑھ کے یہ لوگ دعوے کر رہے تھے, کوئی ایک دعویٰ تو ثابت کر کے دکھائیں. ہم کراچی شہر کو اور پورے سندھ کو بنائیں گے, کیا ان کا کام نہیں ہے؟ جو وفاقی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ پورے صوبوں کو ایکول نگاہ سے دیکھے. سندھ کے ساتھ یہ ستیلی ماں والا سلوک ہے. سندھ کا پانی بند کرنا ہے, گیس بند کرنا ہے, بجلی نہیں دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ فنڈز کی کمی ہے کیا سندھ میں؟ دیکھیں, 18ویں ترمیم کے بعد ٹھیک ہے, جو صوبوں کا اختیار ہے, جو صوبوں کا رائٹ ہے, جو صوبوں کو دینا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. جو صوبہ گیس پیدا کر رہا ہے وہ گیس سے محروم ہے. میں کیا بات کروں. آپ تو ان کی نااہلیوں کو جو ہے نا وہ صرف سندھ کے روڈوں پہ چھپا رہے ہو. کس طرح سے بات کریں؟ یہ لوگ غریب کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان سے کوئی پوچھے نا کس طرح یہ پیٹرول کی پرائز جو ہے نا کیوں اس طرح سے بڑھا رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی کیا پرائز ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے 15 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, کبھی 2 دن کے بعد اس طرح سے کسی بھی گورنمنٹ نے یہ حرکت نہیں کی ہے جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن اس سے سوال کرنے والا شاید کوئی ہے نہیں, اس لیے یہ سمجھ رہا ہے. مستقل سوال ہو رہے ہیں. اچھا, جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا پیپلز پارٹی کے پاس فنڈز کی کمی ہے, جو روڈز نہیں بنا پا رہے ہیں یا نالے صاف نہیں کیے جا رہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جس طرح کر سکتی ہے وہ کرے, لیکن جو وفاقی گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں نا 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کا رائٹ ہے, جو صوبوں کا حصہ ہے وہ ان کو دیا جائے. ہمارے پاس جتنا فنڈ ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. سندھ وہ وائٹ صوبہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ لوگ باہر سے روزگار کے لیے آتے ہیں. سندھ وہ وائٹ صوبہ ہے جہاں پہ لوگ جو ہے نا علاج کے لیے یہاں آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہاں سے کوئی کے پی کے گیا ہو اپنے علاج کے لیے؟
KPK سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, فری آف کاسٹ ان کا علاج ہوتا ہے. تو یہ صرف گورنمنٹ کی ہے اقدام ہے, صرف گورنمنٹ نے کام کیا تبھی لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہینہ صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے قیس منصور شیخ صاحب بیٹھے ہوئے, سماجی رہنما ہیں. یوسف گوٹ میں انہوں نے خود کام کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی کوشش کی کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہاں پر کام کیا جائے. لیکن اس وقت جو دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنہیں سپورٹ دینی چاہیے تھی ایسے افراد کی, کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مدد آپ کے تحت تو کر رہے ہیں, لیکن حکومت کی سرپرستی مل جاتی تو کام زیادہ بہتر طریقے سے آگے جا سکتا تھا. تو ایسے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ نہیں, بالکل کیوں نہیں کریں گے. آپ میرا نمبر جو ہے نا سر سے شیئر کر دیں, سر کا نمبر مجھے دے دیں, میں رابطہ کروں گی. جب وہ کام کر رہے ہیں میں اس کے ساتھ آ کے کام کروں گی. کیوں نہیں کریں گے ہم کام؟ اگر وہ بہتر کریں گے یوسف گوٹ کے لیے, میں اس کا ساتھ دوں گی. میں ساتھ دوں گی مطلب سندھ گورنمنٹ ساتھ دے. یوسف گوٹ میں جو آپ کی ٹیم جو کرپشن نہ کرتی نا تو کافی زیادہ وعدے کیے تھے, کیونکہ آپ لوگ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو آنیسٹلی ہر ایک کا دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اپنے گراس روٹ کے اوپر نیچے کی ٹیم کو نہیں دیکھیں گے تو وہ سارا فنڈ کھا جاتے ہیں. ایک نالے کی پیمنٹ آپ لوگوں نے 3 دفعہ کی, اور آج پھر وقار مہدی صاحب آئے ہیں کہ صرف نالا صاف ہوگا. نہ وہاں ڈسپینسری ہے, نہ کوئی بھی چیز نہیں ہے وہاں کے, نہ ایمبولنس ہے. یتیموں کے پیسے کھا چکے, بیواؤں کا جو فنڈ پیپلز پارٹی ادھر دیتی ہے وہ لوگ وہاں کے وہ کھا جاتے ہیں. بتائیں غریب آدمی, بوڑھا آدمی, بزرگ آدمی کیسے گزارا کرے؟ آپ تھوڑا سا اس ایریے کے اوپر ایکشن لیں. لاسٹ ایئر بلاول صاحب بھی آئے تھے, اور میں کہتا ہوں اس کا سب سے اچھا ورک یہ ہے کہ جیسے بلاول صاحب نے کراچی کا وزٹ کیا, اگر وہ ٹور پہ وزٹ کر جائیں ان کے الیکشنز کے لیے بھی اچھا ہے, اور کراچی کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. جواب لے لیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ آ جاتی ہوں, میں وزٹ کر لوں گی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیواؤں کے فنڈ وہاں پہ کھائے گئے ہیں, ہم اس کی انکوائری کریں گے, ہم دیکھیں گے, چیک کریں گے کہ کون کر رہا ہے, کیا ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, چلتے ہیں. آپ ایک اچھا اقدام کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. پہلے بھی میں نے کہا اگر واقعی کوئی اس میں ملوث ہے, وہ کوئی بھی ہوگا, اس کے لیے سزا اور جزا ایکولی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا شاہینہ صاحب, آپ تو وعدے کر رہی ہیں, لیکن بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب نے کافی وعدے کیے تھے یوسف گوٹ کے حوالے سے, وہ وعدے وفا نہیں ہو سکے. نہیں, بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے. انشاءاللہ تعالی جس طرح مرتضیٰ بھائی کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ اسی طرح کام کریں گے, اور وہ یوسف گوٹ کے لیے بھی کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یوسف گوٹ بھی جو ہے نا وہ کراچی کا ہی حصہ ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے. آپ صرف یوسف گوٹ کی ٹیم اچھی ڈال دیں, آپ کا یوسف گوٹ ڈیولپ ہو جائے گا. آپ پیسے دے رہے ہیں, وہ لگاتے نہیں ہیں. آپ کی نیچے بہت کرپشن ہے, اگر وہ ایمانداری سے لگا دیں تو آپ کا خواب پورا ہو جائے گا. یوسف گوٹ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہ ہو نیچے. یوسیز کو چیک کر لیں گے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. بالکل ہم اس کو چیک کریں گے. چیک کرنے کے بعد پھر میں بولوں گی کہ ہاں یہ چیزیں ہم نے دیکھی. میں آپ کے ساتھ چلوں گی. ٹھیک ہے جناب, وعدہ تو کر لیا ہے شاہینہ صاحبہ نے, یقیناً وہ آپ کے ساتھ جائیں گی. امید کرتے ہیں کہ یوسف گوٹ کی قسمت بھی بدلے گی. طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ترجمان ہمیں نظر آتے ہیں, صوبائی حکومت کے ترجمان بھی نظر آتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ شہر کی سڑکیں صاف ہیں, کہیں پانی موجود نہیں ہے, تھوڑا بہت کہیں کہیں موجود ہوگا تو ٹھیک ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے عوام مطمئن ہو جائے گی؟ پہلے تو میں جواب دوں گا. میری بہن نے جو ابھی کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں جو پیسے ملنے تھے وہ پیسے نہیں مل رہے. تو اگر 18ویں ترمیم کے بعد ان کو پیسے نہیں مل رہے تو گورنمنٹ تو بڑی انٹرسٹڈ ہے اس وقت سینٹرل گورنمنٹ کے 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے. تو آپ ختم کر دیں اس کو. آپ کا پرابلم پیسے نہیں ہے ابھی بھی, آپ کو پرابلم کرپشن ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں ڈیکس اسکینڈل, جو ڈیکس 50 کروڑ روپے میں پورے سندھ کے اسکولوں میں آ سکتی ہے, وہ 3 ارب روپے ملی. پلیز میری بات سن لیں, اس کے بعد آپ کو میں پورا, آپ کو حق ہوگا آپ بولیے گا, ٹھیک ہے جی. 3 ارب روپے کا ڈاکہ پڑ رہا ہے, ڈاکہ. اور جو اس میں آپ کہہ رہی ہیں آپ احتساب کریں گی, کہاں سے احتساب ہوگا؟ کوئی احتساب نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو افسران کرپشن کرتے ہیں ان کو تو اور ترقی دے دی جاتی ہے. اور جناب یہ پیسہ کوئی ایسے نہیں ہوتا, یہ پیسہ اوپر تک جاتا ہے, اس کی پوری چین بنی. مجھے ایک بات بتائیں, ایک ایڈیشنل سے میں میڈم کو بول رہا ہوں اس پہ چینل پہ, ابھی کل جا کے معلومات کر لیں. ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں جنہوں نے پورا کارنامہ کیا ہے, پوری سندھ گورنمنٹ کے سامنے یہ پورا کیس آیا ہے, ٹھیک ہے جی. ان کا یوسف گیٹ کا تو بہت چھوٹا, نالے کی صفائی میں کتنا خرچ ہوگا؟ 25 لاکھ 30 لاکھ کا اسکینڈل ہوگا نا سر. میں آپ کو 3 ارب کا بتا رہا ہوں, 3 ارب کا. اور یہ ایسے 3 ارب کے پتہ نہیں کتنے اسکینڈل ہیں. اگر یہ وہی پیسے بچا لیں نا کرپشن والے, تو ہمارے سندھ کی پوری شکل بدل سکتی ہے. 2.5 ارب روپے کے کتنی روڈیں بن سکتی ہیں 2.5 ارب میں؟ کوئی مجھے بتا دے, مجھے یہ بتا دینا کس افسر کو کرپشن کے اوپر سزا دی گئی ہے,
کون سے افسر کو کرپشن پر ٹرانسفر کیا گیا ہے, کون سے افسر کو او ایس ڈی بنایا گیا ہے؟ کوئی نہیں. جو افسر کرپشن کرتا ہے اوپر پیسے پہنچاتا ہے, اگلی دفعہ اس کو اگلا گریڈ ملتا ہے. یہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں. جناب سندھ گورنمنٹ بدنام اسی لیے, وفاق اسی لیے تو پیسے نہیں دے رہا, وہ کہہ رہا ہم ان کو پیسے دیتے کھا جاتے ہیں. صحیح ہے. شاہینہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں, شاہینہ صاحب اور عدالت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شرم کرنے کا مقام ہے کہ شہر کو صاف کرنا چاہیے. دیکھیں میرے بھائی جو ہے نا بڑے جذباتی ہوئے, جذباتی انداز میں بول پڑے, ٹھیک ہے, کہ سندھ گورنمنٹ یہ, سندھ گورنمنٹ وہ. ذرا اپنے بھی تو گریبان میں جھانک کر دیکھیں نا, کے پی کے میں کیا ہوا ہے, شوگر جو ہے وہ کس پہ بنا, ان لوگوں نے سزا اور جزا کی. اب جب 18ویں ترمیم سے جو ہے نا صوبہ, ٹھیک ہے, مضبوط ہو سکتا ہے, جب آپ صوبے کو اس کا اختیار دو گے نہیں اور الزام لگاؤ گے اپنی کرپشن جو ہے نا چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ الزام لگانے سے جو ہے نا وہ چیزوں کا حل نہیں ہوگا. میرے بھائی بھی جو ہے نا وہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کی گورنمنٹ ہے, اس سے پوچھیں اس نے ابھی تک کیا کیا ہے. صرف یہ لوگ آج بھی, میں کہوں گی نا, آج بھی یہ لوگ اگر کینٹینر سے نیچے اتریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کیا کرے, افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ کنٹینر سے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو گیسوں کے بل چلا رہے تھے, لیکن شاہینہ صاحبہ اس کرپشن کا تو جواب دیں جو کرپشن کی جا رہی ہے. ڈیسک کے حوالے سے بات کی انہوں نے, آج جو ہے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. گیسوں کے حوالے سے سعید غنی نے پوری ڈیٹیل جو ہے ان کو پریس کانفرنس کر کے بھی بتا دیا اور اسمبلی میں بھی پورا بتا دیا. میرے بھائی سن چکے ہیں, اپنی نااہلی کو جو ہے نا بہانہ دے دے کے کرپشن. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ پہ الزام لگا دیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت کیونکہ وزیر تعلیم تھے تو انہوں نے کچھ کیا ہوگا. نہیں, اس نے پوری اپنی ڈیٹیل دے دی ہے. جو میرے بھائی بول رہے تھے نا ان کو کرپشن اس لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ فنڈ نہیں دے رہا کہ یہ زیادہ کرپشن کریں گے. بھائی ہمیں فنڈ دیں, جو ہم کام کر رہے ہیں بہتر کام کر سکتے ہیں, کام کرنا ہمیں آتا ہے, ان کو صرف الزام لگانا آتا ہے. جو ان کا پرائم منسٹر ٹی وی میں دیکھ کے اس کو پتا چلتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, ان سے تو آپ کچھ بھی پوچھیں گے تو وہ ایسے ہی جواب دیں گے. الحمدللہ سندھ میں جو ہاسپٹل ہیں وہ بہتر ہیں, سندھ کی روڈیں بہتر ہیں, اور مزید بہتر کرنے کے لیے اقدام ہم کر رہے ہیں. اچھا, یہ سارے وعدے دعوے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اسی طرح سے پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں, عوام کو کیوں نہیں ملتے, وہ نظر کیوں نہیں آتا, عوام کو نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں آپ دکھانا نہیں چاہتے ہیں نا, جس دن آپ صحیح اور سچ کے ساتھ دکھانا چاہیں تو وہ عوام کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. جی قیس صاحب کچھ کہہ رہے تھے. میم آپ میرے ساتھ جو آپ نے کہا کہ یوسف گوڈ چلیں گی اور آپ بتائیں گی, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کب چلیں گے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ساری اچھائیاں پورے شہر میں بیان کروں گا. آپ پروفلی ایک ڈیمانسٹریشن دے دیجئے. آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں, یو لک لائک اے ویری آنیسٹ لیڈی, اور مجھے فخر ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں, لیکن اس وقت پریکٹیکل ہو. صرف ہم نے باتیں, فوٹو سیشن, آپ مجھے بتائیے کہ آپ, اور چھوٹا سا کام ہے 10 دن میں سر, اور میں آپ کے لیے پورے شہر کی ایک ایک گلی, ایک ایک جگہ جاؤں گا کہ پیپلز پارٹی کتنی اچھی ہے, کمٹمنٹ آنر کرتی ہے, سب چیزیں کرتی ہے. میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو. میں سعید غنی صاحب کو جانتا ہوں, شاہ صاحب کو جانتا ہوں, ہر ایک کے ساتھ میں ملا ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیے, ایک دفعہ آپ اپنا وعدہ پورا کر کے مجھے بتا دیں, لیکن اس ٹیم جو اس علاقے کی کرپشن ہے وہ آپ نے پکڑنے کا وعدہ کیا. ان جو چھوٹے عہدیدار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں, نہ صفائی کرتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں. اس کا آپ نے پروف دینا ہے میرے ساتھ چل کے, اور میں آپ کا سب سے بڑا ترجمان بنوں گا پورے کراچی میں. ایک ایک جگہ جاؤں گا, آپ کا بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی کمٹمنٹ آنر کی. یہی چیز میں نے مرتضی وہاب صاحب کو کی تھی کہ آپ چلیں. دیکھیں لاسٹ ایئر بارش کے بعد وہ ایریا تباہ ہو گیا, ان کے گھر کے فرنیچر, الیکٹرانک, ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ کیوں وہ کیا انسان نہیں ہے کہ صرف غریب علاقے کے ان کو بریانی دے کے خرید لیں گے, راشن دے کے؟ اب وہ وقت نہیں رہا. ان کو زندگی رہنے کے لیے روزگار چاہیے, گھر چاہیے, الیکٹرانک صحیح چاہیے. ان کی زندگی پھنسا دیے گٹر اور ان کے نالوں سے. کون نکالے گا ان کو؟ آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے, اللہ کو آپ نے بھی جواب دینا ہے. میں آپ کا سب سے بڑا ترجمان بنوں گا, پورے کراچی کی ایک ایک جگہ بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے, پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, ہر پازیٹیو چیزیں میں بتاؤں گا. آپ یوسف گوڈ کا میرے لیے وعدہ پورا کیجئے, اور آپ دیکھیے, اور 1 مہینے بعد آپ رزلٹ دیکھیں, اور آپ مجھے بتائیں گی. میں 1 ماہ میں یوسف گوڈ کا سارا آپ کو کام کر کے دکھا دوں, اور آپ دیکھیے آپ کا جو لوگ نیگیٹو بھی ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوں گے آپ کے بارے میں انشاءاللہ. نہیں بالکل 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 سر, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, میں بالکل آ جاؤں گی. آپ نے ایک بات کی کہ فوٹو سیشن, ٹھیک ہے, میں وہ ہوں, میں کہتی ہوں کام ہو
चाहे काम के ऊपर तस्वीरें ना बने। मैंने फोटो सेशन मैंने इसीलिए कहा आपके साथ चलूंगा, दूसरों के साथ नहीं होंगे, आप फोटो सेशन में नहीं होंगे। ताहिर साहब को भी कोई शिकवा है सिंध हुकूमत से? ताहिर साहब का भी जवाब दे दीजिएगा एक साथ। शाहना साहब एक मिनट रुकिएगा। शाहना साहब, ताहिर रिजवी साहब को भी कोई शिकवा है, उनका जवाब भी दे दीजिएगा। जी ताहिर साहब। शाहना साहबा, मेरी बहन, एक चीज आई वांट टू क्लैरिफाई कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरे प्रोग्राम उठा के देखें पिछले, मैं एक न्यूट्रल तजिया निगार हूं। आप मेरे प्रोग्राम देखें, मैंने पीटीआई को किस तरह तनकीद का निशाना बनाया। देखिए बेसिकली मसला ये, पीपल्स पार्टी को एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा और वो करप्शन का खात्मा। आप अपनी पार्टी, मैं जब छोटा था ना, जब से सुन रहा हूँ रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान आज भी पीपल्स पार्टी के वोटर को मिलता नहीं है। आप क्या मुझे हेल्थ की मिसालें दे रही हैं कि जी हेल्थ सिस्टम ऐसा हो गया, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते हैं, जरा चले ना, मिट्टी चले, मीरपुर खास चले, सांगड़ चले, शिकारपुर चले, वहां के गांव में चले, वहां पर हॉस्पिटल में बेड नहीं है जनाब। मीरपुर खास में बच्चे की मैयत उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती, साइकिल पे ले आ रहा होता है बाप लाश को। आप क्या बात कर रही हैं? आपने करप्शन, आप लोगों ने इस मुल्क, इस सूबे सिंध को करप्शन से यहाँ इस स्टेज पे पहुंचाया है। जनाब प्लीज आप अपने यहाँ करप्शन को देखें, आप उन अफसरान को कला कमा करें। एक मेरे बराबर में बैठे हैं कैसर साहब, वो कह रहे हैं नाले पे यहाँ पैसे खाए जाते हैं। मैं बैठा हूँ कह रहा हूँ टैक्स में पैसे खाए जाते हैं। यहाँ पर भैंसों की जो वो मच्छरदानी होती है उसमें पैसे खाए जाते हैं, यहाँ पर दवाओं पे पैसे खाए जाते हैं। और सिंध गवर्नमेंट में तो करप्शन उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे साथ बैठे किसी दिन मैं प्रूफ दूंगा। साहब, शाहना साहब से जवाब ले लेते हैं। शाहना साहब आप बताइएगा क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इस पे मेरा मौक़िफ़ यही है कि सिंध गवर्नमेंट हेल्थ पे बहुत काम कर रही है। कहीं कोई कोताही होगी उस पे इतना बड़ा लेक्चर जो है मेरे भाई ने दिया है, ऐसा नहीं है। अगर हो गया होगा ऐसा, वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन सिंध में दीगर सूबों से लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। सिंध में इतनी करप्शन नहीं है जितने दीगर सूबों में है। चलें ताहिर साहब, तो आज का बहुत बड़ा लतीफा हो गया कि सिंध में करप्शन नहीं है। आज का सबसे बड़ा लतीफा ये है। छोटे से ब्रेक में जा रहा हूँ। शाहना साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाहना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, अपने अपने तर्जुमानों के जरिए अवाम को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त सब कुछ बेहतर है और हालात काबू में हैं। जनाब ताहिर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, तर्जुमान के हवाले से हमने बात की थी कि तर्जुमानों के हवाले से इस वक्त लोगों के सामने ले आते हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो बयान कर रहे होते हैं कि इस वक्त सब कुछ अच्छा है। तो तर्जुमानों के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें बेसिकली तर्जुमान करेंगे क्या आके, सिवाय वो इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। तर्जुमान बनाए क्यों जाते हैं? इसीलिए कि जब ये चीजें डेवलप हो रही होती हैं और जब आवाम बेचैन हो रही होती है और जब आवाम को खाने को नहीं होता तो इनके पास सिर्फ बातें करना होता है ना, वो बातें करने के लिए तर्जुमान आते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त एमपी जमात इस्लामी अब्दुल रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। अब्दुल रशीद साहब, ये फरमाइएगा, जमात इस्लामी काफी मुतहर्रिक नजर आ रही है इस वक्त, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर आपको हुकूमत मिल गई तो सबसे पहला आप काम क्या करना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह से गाइड कर सकते हैं आप पीपल्स पार्टी को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी तो मुस्तकिल ही मुतहर्रिक रहती है, लेकिन वो मौके फराहम नहीं किए जाते कि जिसके नतीजे में कोई डिलीवर कर सके। और हमारा तो बहुत शानदार माजी रहा है। नेमतुल्लाह खान, अब्दुल सत्तार अफगानी शहर कराची की बेहतरीन मिसालें। तो जब हमें मिलेगा इक़्तिदार तो उसके बाद हमारा अमल और वक्त साबित करेगा कि हम मसाइल को कैसे काबू करेंगे। सही है। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, ये तमाम वादे नारे जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के थे, आज हमें जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, चाहे वो हुकूक कराची की बात हो या कोटा सिस्टम की बात हो, तो आपने तो तमाम के तमाम नारे एमक्यूएम के उठा लिए, जबकि एमक्यूएम से शदीद मुखालफत भी रखते हैं आप। देखिए, जमात इस्लामी के पास ये कोई नए नारे नहीं है। जमात इस्लामी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पहले भी कराची के लोगों की और कराची की एक शनाख्त बनकर मौजूद रही है। वक्त के जबर में जमात इस्लामी को पीछे धकेल दिया था, लेकिन जमात इस्लामी वही थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दहशतगर्दी के मुकाबले पे भी खड़ी रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात इस्लामी वही हुकूक के नारों को बुलंद कर रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वोट तो हासिल किया था, लेकिन शहर कराची के लोगों का इस्तेहसाल किया, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो जमात इस्लामी का तो ये देरीना मुतालबा रहा है कि कराची सबसे बड़ा शहर है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके वफाक को देता है, 90% सिंध को देता है, लेकिन कराची को वो हक हासिल नहीं है। वो
وسائل اور وہ سہولیات نہیں ہوتی ہیں. آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں. آج لاہور کے اندر میٹرو چل رہی ہیں, آج پنڈی اسلام آباد کے اندر سروسز ٹرانسپورٹ کی موجود ہیں, لیکن کراچی کو ایک پورے اختیار نے چنچی تک پہنچا دیا ہے. صحیح. اچھا عبدالرشید صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا بھی کہ نعرے جو تھے وہ تمام کے تمام باتیں اس وقت جماعت اسلامی کر رہی جو ایم کیو ایم کے تھے, تو اس کا مقصد بھی ووٹ حاصل کرنا تو نہیں ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کے یہ نعرے نہیں تھے. جی ایم کیو ایم نے تو حق پرستی کا نعرہ لگایا تھا, اور اس کے بعد کوٹا سسٹم تھا یا دیگر نعرے تھے جو آج جماعت کوٹا اسلامی کر رہی ہے. سسٹم کے خلاف تو جماعت اسلامی 80s سے بات کر رہی ہے. ایم کیو ایم کا وجود تو 82 83 کے بعد آیا. کوٹا سسٹم کے خلاف جماعت اسلامی مستقل بات کرتی رہی ہے. جماعت اسلامی سینسس کے درستگی کے لیے مستقل بات کرتی رہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اگر کراچی کے لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں تو ووٹ بھی حاصل کریں گے اس کے بدلے میں, اور انشاءاللہ ڈیلیور بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم کافی ایکٹیو دیکھ رہے ہیں, تو کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پاپولر ہونا شروع ہوئی ہے دوبارہ سے؟ جی الحمدللہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی طرف جو جماعت اسلامی کا ووٹر تھا یا شہر کے کراچی کے لوگ جو چکا چوند کی طرف اور نعروں کی طرف لپک کر چلے گئے تھے, آج جماعت اسلامی کو دوبارہ اپنا بھولا ہوا ووٹر واپس اس کے راستے پر آ گیا ہے, اور اس نے سب لوگوں کو آزما کے دیکھ لیا ہے. ایم کیو ایم کے بعد اس نے پی ٹی آئی کو بھی بھر بھر کے ووٹ دیے, لیکن کراچی کے لوگوں کو کراچی کی ضروریات کے مطابق نہ وسائل ملے, نہ اس کا حق دیا گیا. تو اس وقت کراچی کے اندر مقبول ترین جماعتوں کے اندر جماعت اسلامی سر فہرست آ رہی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے انتخابات اس بات کو ثابت بھی کریں گے کہ کراچی کی مقبول ترین جماعت جماعت اسلامی ہوگی. اچھا قیس صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کراچی والے ہیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف بھی دیکھنا شروع ہو چکے ہیں کیا؟ سر یہ جیسے جماعت اسلامی کا کہہ رہے ہیں, تو جماعت اسلامی ہی واحد اس وقت جماعت ہے جو دیکھا جائے نا کہ پریکٹیکلی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں ان کو ضرور کہوں گا کہ آپ کے پروٹیسٹ اور آپ کے پاس گیدرنگ لوگ آتے ہیں, لیکن یہ پروٹیسٹ پھر سیم ڈے ختم بھی کر دیتے ہیں. صحیح ہے. یہ پروٹیسٹ لمبا کریں. کوئی ایک ابھی واٹر بورڈ پہ انہوں نے پروٹیسٹ دیا, بہت اچھا تھا کہ لوگوں کو ٹریفک بھی بند ہو گئی تھی, آنا جانا بھی پریشانی تھی, لیکن اس کے بعد وہ پروٹیسٹ ختم ہو گیا, دکھا دیا گیا ہم نے پروٹیسٹ کیا. فروٹفل پروٹیسٹ, ریزلٹ اورینٹڈ پروٹیسٹ ان کا نہیں ہو رہا. وہ ایک تو پروٹیسٹ ختم ہو جاتا, 2 ٹیمیں بنا لیں جی کہ جی شام تک اتنے لوگ بیٹھیں گے, شام کے بعد صبح تک اس طرح. اگر یہ لمبا 1-2 دن کا پروٹیسٹ کریں تو یہ رزلٹ بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ ہر کام ہر چیز میں یہ پروٹیسٹ ضرور لاتے ہیں اور یہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. اور دوسری, اب جیسے آج کل پیپلز پارٹی کا کہہ رہی ہے کہ جی ہم مہنگائی کے خلاف آئیں گے, تو آپ نے بچپن میں اردو میں پڑھا ہوگا کہ اگر بچہ ٹافی مانگے تو اس سے ٹافی مانگنا شروع کر دو, بچہ ٹافی مانگنا چھوڑ دیتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے بھی یہی شروع کیا ہے کہ ان کی کرپشن چھپانے کے لیے وہ الٹا پرائم منسٹر یا پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے مہنگائی کر دی, فلاں کر دی, فلاں کر دیا, تو پی ٹی آئی بھی بیک فٹ پہ ہو جاتی ہے. وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اس لیے کوئی کام ہو نہیں رہا. جماعت اسلامی کر سکتی ہے اگر یہ پروٹیسٹ اپنا لمبا کریں, 2-4 دن بیٹھیں, اتنا ٹیمپرامنٹ رکھیں. آج کل بیٹھنے کا ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے, لیکن یہ کر سکتے ہیں, دے کین ڈو اٹ, کیونکہ ان کے اندر جتنے بھی پارٹی کے ان کے لوگ ہیں آنسٹ ہیں, ریلیجس ہیں, صحیح ہیں. اور تھوڑے سے اب آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان میں بھی جو گورنمنٹ آئی ہے تھوڑی سی چینجنگ لے آئے ہیں, تو تھوڑا سا یہ بھی کلین شیو لیڈر ڈالیں تاکہ ایک وہ ورکنگ ہو. ان کا آنے سے کراچی واقعی بہتر بھی ہوگا. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. اچھا طاہر صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ کراچی والے جو ہیں کیا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی پہلے بھی مطلب مختلف جماعتوں کو مختلف موقع پہ لا چکا ہے. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کراچی والے جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, میں کہتا ہوں جماعتوں کو کراچی والوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کتنا سب نے ایک جیسا کام کیا یہاں پر. میں عبدالرشید بھائی کی بات سے ایک جگہ متفق نہیں ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں گورنمنٹ ملے گی تو کریں گے, تو گورنمنٹ از ناٹ ایزی. اور جن کو پچھلے زمانے میں گورنمنٹ ملی انہوں نے کیا کر دیا. تو بیسیکلی اگر آپ نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ ملی تو کریں گے, تو اٹس ڈیفیکلٹ کہ اس طرح مطلب گورنمنٹ ملے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک سچائی ہے کہ جماعت اسلامی ایک بالکل ایک منظم جماعت ہے, بٹ وہ اسٹریم لائن جو ہماری جماعتیں ہیں جن کو ہم قومی لیول کی جماعتیں کہتے ہیں, جن کا ایک میجر ووٹ بینک ہوتا ہے, اس لیول پہ نہیں ہے. تو اس لیول پہ آنے کے لیے پھر کیا مطلب پبلک انتظار کرے گی, یا ان کو چاہیے کہ یہ کسی ایسی جماعت سے جو اسٹریم لائن میں ہو اس جماعت کے ساتھ مل کے ایفرٹس کریں. جیسے ایک زمانے میں جماعت اسلامی نے کچھ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کچھ موو کی تھی, کچھ ایفرٹس کی تھی, تو اس کے کچھ ریزلٹ آئے تھے. اس لیے کہ دیکھیں اکیلا میں نہیں سمجھتا
کہ جماعت اسلامی کوئی اتنا سگنیفیکنٹ چینج لا سکے گی جس سے کہ عوام کا ایک رجحان بڑھے اور وہ جو عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اس کو کچھ ملے تو وہ ملے. آئی ڈونٹ تھنک پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنا اتنا فنڈ ہے, اگر یہ آنےسٹلی خود ہی اپنے فنڈوں سے کر لیں تو ان کو گورنمنٹ کے فنڈ نہیں دیکھنے. جماعت والے بھی ایک ایریا لے, پورا کراچی نہ سوچیں, 10% و ایریا کہ اگر جو ہے اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے کہ آپ کو کسی سیاسی جماعت سے الحاق کرنا پڑ جائے تو کون سی سیاسی جماعت ہوگی؟ اس میں دیکھیں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں رہے, کسی کے پاس 12 سال کا مستقل اقتدار ہے, کسی کے پاس پوری وفاقی حکومت موجود ہے, کسی نے 25 سال اقتدار کی شراکت رکھی ہے, انہوں نے تو اقتدار کے ساتھ کچھ نہیں کیا. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا 4 سال نعمت اللہ خان کا پیریڈ دیکھ لیں, کسی سے علاج نہیں کیا تھا. الحمدللہ کراچی کو ڈیلیور کیا, کراچی کی سڑکیں بنائی, پلوں کو تعمیر کیا, ریسورسز کو بچایا بھی اور قوم پر لگایا بھی. 4 ارب کے بجٹ کو 42 ارب تک پہنچایا, کسی سے علاج نہیں کیا تھا. آج اگر جماعت اسلامی اس کے اوپر بات کر رہی ہے تو اس کا ماضی, اس کا تجربہ, اس کی ہوئی کوششیں, کاوشیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں. صحیح, لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ کس طرح سے, آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو کافی بکھرا ہے, کیسے اس کو اکٹھا کریں گے؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے علاج کیا جائے کی تجویز جو آ رہی ہے, تو جن سے علاج کرنے کی تجویز آ رہی ہے ان کے پاس تو پورا اقتدار, اختیار, وسائل سب کچھ موجود ہے, وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, تو ہمارے ساتھ مل کے کیا کریں گے؟ سراپال خدمت بھی چلا رہے ہیں, ڈونیشنز بھی آتی ہیں, تو آپ کچھ ایریا اپنی طرف سے کرا دیں. جب تک آپ ڈیلیوری نہیں کریں گے تو لوگ تو باتوں پہ نہیں آ رہے. کی خریداری پہ ٹیکس بھی تو ہم ہی دیتے ہیں, گھی اور تیل کی خریداری پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ کا پارٹی فنڈ ہے, جتنے آپ کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, آفٹر آل اس پہ پیسہ آپ اس دفعہ کوشش کریں. آپ پہ امید ہے لوگوں کو, ہمیں بھی امید ہے آپ پہ. بات کر رہے ہیں آپ تو وہ والی بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی اندھیرا کرتا ہے تو آپ اپنے گھر سے لا کے بلب لگا دو. میں اپنے گھر سے بلب تو لگاؤں گا, اپنی کوششیں کاوشیں تو کروں گا, لیکن جو سرکار کے پاس وسائل موجود ہیں عوام کے, وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں, ان کو کون بچائے گا؟ اس وقت پورے نظام کو دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے جو وسائل کو بچائیں. کہ آپ کی حکومت جب بن پائی ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ اتحاد کیا ہے. آپ میری بات تو سن لیں, پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس تو پیپلز پارٹی کا جھوٹا جمع ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگ جمع ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر اپنا عمران خان کے علاوہ اور کوئی چیز موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ پلاننگ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی, اور پلاننگ کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے والے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, کاف, ایم کے ایم, یہی لوگ موجود ہیں. صرف عمران خان کا سر موجود ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اس ملک کو اس کے معاملات کو درست کرنے کے لیے, خصوصاً میں شہر کراچی کی بات کروں کہ شہر کراچی کو پڑھا لکھا طبقہ, دیانتدار طبقہ, مخلص قیادت میسر آ جائے گی, باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی, یہ جو ایک تجویز آ رہی تھی کہ ہم اپنے احتجاج کو لانگ ٹرم کریں, اس کو طوالت دیں, تو کراچی کو حق دو کی کمپین تو جماعت اسلامی کر رہی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف ہم پچھلے 10 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن یہی ایم کے ایم کے لوگ ہیں, یہی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو ان سے فنڈز بھی لیتے ہیں. ان کے سر آپ کا احتجاج اس کا کوئی ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے. سر آپ کے اے سی میں کریں کہ اے سی آپ سے بہت گھبراتی ہے کیونکہ آپ لوگ آنسٹ ہیں. آپ لوگ احتجاج 10 دن کے لیے بیٹھیں تو صحیح, اگر عمران خان بھی آئے ہیں تو وہ 150 دن 125 دن رہے ہیں. آپ اپنا احتجاج لمبا کریں, بڑھائیں, آج سویر آپ کو رزلٹ ملے گا. اور آپ واحد ہیں جو درد دل رکھ کے اس کراچی کا سوچ رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی اس میں آپ کو 2-4 دن بڑھانا چاہیے. آپ کے ای ایس سی کے آفس بیٹھتے ہیں, ایک دن شام کو آپ آ جاتے ہیں, آپ 3-4 دن رہیں تو ان کے اوپر بھی پریشر آئے گا. وہ آپ کو انلیگل کام تو ان سے کرا نہیں رہے, آپ تو انسانیت کا کام کرا رہے ہیں. آپ ضرور کریں سر, اس میں سر آپ پہ امید ہے اور آپ کر سکتے ہیں سر. حافظ نعیم صاحب بہت محنت کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ بڑھائیں اس ہمارے پاس. جی عبدالرشید صاحب کیا کہیں گے؟ ایسا احتجاج کیا جائے جس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آئے, کیا کہیں گے عبدالرشید؟ رابطہ منقطع ہو گیا عبدالرشید صاحب سے ہمارا. طاہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اب آہستہ آہستہ الحاق کا معاملہ شروع ہوگا, اتحاد کا معاملہ شروع ہو جائے گا, کیونکہ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی جماعت اسلامی بغیر اتحاد کے کبھی حکومت بنا سکے؟ دیکھیں بیسیکلی مسئلہ ہے, میں پہلے رشید صاحب کی بات کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں نے ایک ریفرنس دیا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا, بٹ یہ تو ان کی اپنی قیادت پہ نا, یہ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کے ساتھ مل کے اچھی ایسوسیشن ہو سکتی ہے. رہی بات اس کی کہ
کراچی کی تقدیر بدلنے کو. تو کراچی کی تقدیر بدلنے کا مسئلہ یہ سندھ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ یہ دونوں جب فنڈ نہیں دیں گے, ان کا میئر بھی آ جائے گا, ان کا سب کچھ ہو جائے گا, ان کا ایڈمنسٹریٹر ان کو پورا کراچی دے دیں گے, پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے. نہیں ہوتا ایسے. کوئی اسٹریٹجک کوئی ایسی پالیسی, کوئی اسٹرانگ ورکنگ کراچی کے لیے چاہیے, اس سے جا کے کراچی کے کچھ حالات. یہ صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پریکٹیکل کام نہیں کر رہے ہیں, صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ پروٹیسٹ بھی لمبا کرنے رزلٹ ہے. میرا لاسٹ میسج مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے, مرتضیٰ صاحب وعدہ پورا کریں. آپ نے وعدہ کیا تھا اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بہت تھی, جن کے بہت دل ٹوٹ چکے ہیں آپ پہ. اگر آپ پہ اعتبار نہیں رہے گا تو پھر اب کیا کریں گے آپ؟ یوسف گوڈ کے غریب لوگوں کی جو آپ نے کہا تھا ہر گلی سی سی کروائیں گے, اور ڈسپینسری کا آپ نے خاص پوچھا تھا. آج آپ ان بیمار لوگوں کو, یتیم بیواؤں کے لیے کچھ کر جائیں, اپنا وعدہ پورا کریں. آج آپ وعدہ نہیں پورا کریں گے تو کل کو آپ نے بھی الیکشن میں کھڑا ہونا ہے, تو لوگ آپ کے اسی وعدے کو یاد کر کے آپ کو ریجیکٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, اور طاہر رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت سمندری طوفان جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑی بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, ایسے میں احتیاطی تدابیر لازمی ہے. خاص طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت سمندر میں نہانے کے لیے پابندی لگائی گئی ہے, تو شہری اس وقت جو حکومت کے کہا جا رہا ہے ان کے اوپر پابندی پر عمل ضرور کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام 2 سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.